वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। तीसरे पारे में हमने अल्लाह ताला के रस्ते में ख़र्च करने के हवाले से कुछ बातें बयान की थी। ख़र्च करने वालों की अक़साम कुरान करीम ने बड़ी तफसील से बयान की है। अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करना, कुछ लोग होते हैं इखलास पर ख़र्च करते हैं, उसके लिए बड़े अजर हैं। कुछ लोग होते हैं जो निफाक पर ख़र्च करते हैं। निफाक पर ख़र्च करने का माना यह है कि वो रियाकारी करना चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं। तो शोहरत पर जो लोग ख़र्च करते हैं, कुरान करीम ने कहा कि इनके आमाल और इनका ख़र्च किया हुआ बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ख़र्च करते हैं लेकिन जिन पर ख़र्च करते हैं उनको तकलीफ़ देते हैं। जिन पर ख़र्च करते हैं उनको क्या देते हैं? तकलीफ़ देते हैं। तकलीफ़ से मुराद ये है कि अपने माताहत रखना चाहते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर डांट देते हैं, और अगर वो इसकी शख्सियत के मुताबिक इसका एहतराम नहीं कर पाया तब कोई ना कोई उन पर गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। मोहतरम भाइयों, ये बारीक बीमारियां हैं, इनसे बचना चाहिए। बहुत बारीक बीमारियां। इंसान इतना बड़ा काम कर रहा होता है, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, माल खर्च करना और जान खर्च करना, ये बहुत बड़ा वसीला है क़यामत के दिन अल्लाह ताला के गज़ब से महफूज रहने का। माल की कुर्बानी और जान की कुर्बानी, लिहाजा इस अमल को महफूज करें, ना किसी जिस पर ख़र्च किया उसको तकलीफ़ ना दें। ख़र्च इस वजह से ना करें कि मेरी शोहरत हो जाए, और ये इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम इस वजह से खिलाते हैं कि अल्लाह के चेहरे के लिए, यानी काम का मकसद, इन्फाक का मकसद अल्लाह ताला का चेहरा हो, कि वो मुस्करा पड़े, वो खुश हो जाए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, ना तुमसे कोई बदले के तलबगार हैं कि जी इसका बदला चलो आप भी हमें कोई गिफ्ट विफ्ट दे देंगे, नहीं। दूसरा, ना तुमसे हम शुक्रिये के अल्फाज सुनने के मुतमन्नी हैं। अल्लाहु अकबर। और कुरान कहता है कि ये खर्च करते हैं तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, अपने दिलों की साबित कदमी पर। दिल का साबित कदम क्या रहना, माना क्या है? खर्च करते हैं, खर्च करने पर इनके दिल में कोई मलाल नहीं होता। खर्च करते हैं, इसकी कोई तलब जहन में नहीं होती कि इसके कोई एवज़ मिले, चलो ये मेरा शुक्रिया अदा कर दे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बारीक नक्स है खर्च करने वालों के हवाले से, कि खर्च करते हैं और फिर वहाँ अगर जाएं और आएं और वो उसको शख्सियत के मुताबिक वहाँ प्रोटोकॉल ना मिले तब भी वो नाराज़ हो जाता है कि यार मैं तुम पर खर्च कर। अच्छा, एक बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक खर्च करना ये है कि मैंने खर्च किया, मुझे अल्लाह ताला दे रहा है, मैं खर्च कर रहा हूँ। अब जिसको मैं देता हूँ वो भी रब के लिए देता हूँ, वो आगे अल्लाह के लिए काम करता है। अब इसमें एक बारीक रियाकारी ये आ जाती है, अगर मैं बीमार हो गया, मेरे कोई मसाइल पैदा हो गए, या मैं किसी, अल्लाह ना करे, किसी परेशानी में मुब्तला हो गया, और जिन लोगों को मैं देता हूँ, खर्च करता हूँ जिन पर, उन्होंने बर वक्त मेरा पता नहीं लिया, तब भी मैं नाराज़ हो जाता हूँ। तो तब भी ये भी अपने खर्च का एवज़ है। मैं एक मार्केट में जाता था दर्स देने, वहाँ अब कुछ 10 साल हो गए नहीं जाता। मैंने वहाँ देखा है कि जिन लोगों पर वहाँ के बाद लोग खर्च करते थे, करते हैं या करते थे, उन खर्च करने वालों को बड़ा हकीर समझते थे। आपको क्या पता,
ایسی انداز میں گفتگو کرنا کہ اگلا ملازم لگے تو آپ نے اپنے جذبات کا اظہار اس کی ذات پر کر دیا جس کو آپ رب کے لیے دے رہے ہیں، آپ کا اجر ثابت ہو گیا۔ لہذا کوئی کمی کوتاہی ہے تو اصلاح کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ایک شخص کو ہلکا لے لینا، گھٹیا سمجھ لینا، یا یہ کہنا کہ میں مصیبت میں پھنسا تھا، آپ پر میں اتنا خرچ کرتا رہا، آپ نے تو میری خبر ہی نہیں لی، آج پھر آ گئے مانگنے کے لیے، یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی اپنے صدقات کو خراب کرنے والی بات ہے۔ لہذا محترم بھائیوں، یہ جو ریاکاری کا عنصر ہے یا عمل کو برباد کرنے والے عناصر ہیں، یہ بڑی باریکی کے ساتھ ہمارے عمل میں گھس جاتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی زاویے سے اپنے اس عمل پر کچھ اپنے جذبات ٹھنڈے کر رہے ہوتے ہیں، تو سمجھو یہ عمل بھی برباد ہو گیا۔ لہذا اس بنیاد پر بھی ہمیں خرچ نہیں کرنا چاہیے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خرچ کرتا ہے سیدھے ہاتھ سے اور الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، وہ کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ ملکہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عطا کرتا ہے کہ اللہ کی محبت کو اتنا ترجیح دیتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، سیدھے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ اس رب کی محبت پر دینا ہے کہ کتنا جا رہا ہے، تثبیتا من انفسہم، جتنا جا رہا ہے میرے مالک کے پاس جا رہا ہے۔ لہذا یہ سوچ مقدم ہونی چاہیے، میں جس ذات کو دے رہا ہوں وہ مجھے اس سے اچھا دے گا، وہ مجھے اس سے بہتر دے گا، وہ مجھے اس سے اعلیٰ دے گا۔ اور خرچ کرنے والے کی میں نے آپ کو مثال بتائی کہ آپ نے نل لگایا ہوا ہے اور نل کا پیپ آپ نے ڈالا ہوا ہے کہاں؟ تالاب میں، اور تالاب میں اتنا بھرا ہوا ہے۔ اب آپ اگر نل کھول کے رکھتے ہیں اور ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں تو وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ کہتے ہیں جو تم آگے نکالتے رہتے ہو میں اس کا خلیفہ، اس کے پیچھے اس کا جان نشین بھیجتا رہتا ہوں۔ تو اخلاص پر خرچ کرنے کی فضیلت، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے ریاکار کی مذمت بیان کی۔ فرمایا ایک ایسا شخص ہے اسی بنیاد پر خرچ کرتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، برا بھلا کہہ دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے، عجیب عجیب فائدے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یہ ایسا ہے کہ جیسے بوڑھا آدمی ہو، اس کا ایک باغ ہو اور وہ باغ پھلتا پھولتا ہو، بچے اس کے چھوٹے ہوں، خود بوڑھا ہو، اچانک رات کو آندھی آئے اور آگ بھی ہو اس آندھی میں اور باغ کو جلا دے۔ اب بوڑھے کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، نیا باغ لگا سکتا ہے، طاقت ختم ہو گئی، کب تک پھر وہ لگے گا، پھر پھل دے گا، پھر بچے بھی زیادہ ہیں، ضرورتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ شخص کتنی پریشانی میں مبتلا ہوگا، آگ کے ساتھ باغ جل چکا ہے، بچے بوڑھے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، خود بوڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو لوگ ریاکاری پر، تکلیف پر، احسان جتلانے پر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اسی طرح ہے کہ اب اس کو بڑھاپے میں چاہیے خرچہ لیکن باغ جل چکا ہے۔ یہ شخص بھی قیامت کے دن آئے گا، یہ امید میں ہوگا کہ اب وہ میرے خرچ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے عوض دے گا، میں جنت چلا جاؤں گا، قیامت کی ذلتوں سے بچ جاؤں گا۔ جب اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، جس طرح دنیا میں بڑھاپے میں باغ جل گیا تھا، اس کی ساری نیکیاں جل جاتی ہیں، قیامت کے دن خالی ہاتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ خصوصاً محترم بھائیوں، وہ مخیر حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیقیں دی ہیں، ڈرتے رہیں، بہت زیادہ ڈریں کہ یا اللہ ہمارے صدقات کو ضائع نہ فرما، اپنی رضا کے لیے اس کو ہمارے نامہ اعمال میں ثبت فرما دے، محفوظ فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد بخیل کا تذکرہ کیا ہے، بخل سے جو لوگ کام لیتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے مال کو نہیں بڑھاتا، ان کے لیے آگ ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سود خور کا تذکرہ کیا، فوراً سود خور کا۔ ایک شخص ہے اخلاص پر مال خرچ کرتا ہے، اور ایک شخص ہے اس مال کے لیے اتنا حرص رکھتا ہے کہ سود کا سلسلہ جاری کر دیتا ہے۔ تو سود خور کی بہت زیادہ مذمت بیان کی ہے۔ وہ سود چاہے تجارتی ہو، لین دین کا ہو، یا معاملات کا ہو، یا قرضے کا ہو، ہر اعتبار سے سود اسلام میں حرام ہے۔ سود خور کیا کرتا ہے؟ اپنے قرض پر زیادہ مال لیتا ہے،
اپنے قرض پر زیادتی کرتا ہے. جتنا قرض لینا تھا وقت پر وہ قرض نہیں دے سکا، مال بڑھا دیا. کسی چیز کو بیچا، اس کی اصل قیمت وہ وقت پر نہیں دے سکا، سال کے بعد وہ مال بڑھا دیا. یہ بھی سود ہے. بینکنگ کا جتنا نظام ہے اس میں بھی یہ سارا سسٹم ہے. اگرچہ جو اکاؤنٹ ہم نے کھولا ہوا ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے اس میں سود نہ لیتے ہیں ہم نہ دیتے ہیں، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی ہمارے سود کا پیسہ یقیناً سود کی معاونت میں استعمال ہوتا ہے. ہمارا کروڑوں وہاں پڑا ہوا ہے. اس لیے اسلام نے تجارت کو فروغ دیا. آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، بینک میں رکھا ہوا ہے، تو وہ سود پہ لگائیں گے. اس سے بہتر ہے آپ کوئی پلاٹ لے لیں، کوئی پراپرٹی لے لیں، کسی جگہ پر اس کو لگا دیں اس نیت سے کہ میں سود سے بچوں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مال سے، اس تجارت سے آپ کو نقصان نہیں دے گا. کتنے ایسے لوگ ہمیں ملے، آج بھی مجھے ایک دو ساتھی ملے، کہنے لگے ہمارے لاکھوں آتے ہیں لیکن ہم 1 روپیہ بھی بینک میں نہیں چھوڑتے، نکال لیتے. آتے ہیں نکال لیتے، آتے ہیں نکال لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وافر مال دیا ہے، ٹھیک ہے گھروں کے اندر رکھنے میں تحفظات ہیں، تو آپ اس کو تجارت میں لگائیں. تجارت میں جو مال آپ لگائیں گے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، وہ مال پاکیزہ ہوگا اور کبھی انشاءاللہ اس تجارت میں نقصان نہیں ہوگا. لہذا سود کی مذمت، فرمایا تخبطہ الشیطان من المس، ایسے اٹھے گا جیسے شیطان کسی کو دیوانہ کر دیتا ہے. شیطان اصل میں ہمارے افکار کو اچک لیتا ہے، ہماری سوچوں کو اچک لیتا ہے. جب آپ نیکی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی نور بصیرت بڑھ رہی ہوتی ہے، آپ ہر کام اچھے سے اچھا کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ اپنی اس زندگی پر نظر ڈالتے ہیں جس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بڑی دلیری سے کرتے تھے، تو آپ تھر تھرا جاتے ہیں کہ یار میں اس وقت کم عقل تھا، بے وقوف تھا، میں کہاں چل رہا تھا. یہ بصیرت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نے دی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس قدر عبادت ہم زیادہ کریں گے یہ نور بصیرت اور بڑھے گا، اور چھوٹی برائی بھی ہمارے سامنے بڑی بن کے آئے گی. اور جس قدر عبادت سے دوری اختیار کریں گے، اللہ سے دوری اختیار کریں گے، تو نور بصیرت بجھ جائے گا، پھر بڑا گناہ بھی چھوٹا لگے گا. امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک کے پاس حدیث رسول پڑھنے کے لیے آئے. امام مالک نے بڑے دور اندیش انسان تھے، بصیرت والے انسان تھے. امام شافعی رحمہ اللہ کا چہرہ دیکھا، چہرہ بڑا نورانی تھا، عبادت، محنت، زہد، تقوی. یہ دیکھ کر اپنے شاگرد سے کہا، شافعی محمد بن ادریس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور بصیرت عطا کیا ہے. اللہ اکبر. یہ نور بصیرت یعنی قلبی روشنی. یہ نور بصیرت کا معنی کیا ہے؟ قلبی روشنی. اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ کی قربتوں سے حاصل ہوتی ہے. رمضان میں جو ہم عبادت کر رہے ہیں نا، اس کے بھی درجات ہیں. ایک شخص سے پورا سال عبادت کرتا رہا، اللہ کی قربتوں میں تھا. کس میں تھا؟ پورا سال عبادت کر رہا ہے اللہ کی قرب. اب جو رمضان میں عبادت کر رہا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قربتوں پہ تو پہلے ہے، اب یہ اس درجے پر چلا جائے گا کہ اللہ اس کو اپنی رضوان عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. درجہ اونچا ہو گیا. جس کو اللہ اپنی رضوان دے دے، سبحان اللہ، اس نے پورا سال محنت کی ہے، یہ پورے سال کا نمازی ہے، پورے سال کا تہجد گزار ہے، پورے سال کی خیر خیاں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے. تو یہ کہاں تھا؟ اللہ کے قربت میں تھا. اب اس نے رمضان میں اپنی عبادت کو بڑھا دیا تو کیا مل گئی؟ اگلا درجہ رضوان ہے. وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر. یہ رضوان اللہ کی جنت سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. اب ایک شخص یہاں کھڑا ہے، قربت پر کھڑا ہے تو رضوان مل گیا. ایک شخص محنت کر رہا ہے، اس کو قربتیں نہیں تھی، رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قربتیں دے دیتا ہے، اور اس کی محنت اگر اور بڑھ جائے تو قربتوں کے ساتھ رضوان بھی لے لیتا ہے. تو ہمیں ایسی محنت کرنی چاہیے. اس سے نور بصیرت بڑھتا ہے. یاد رکھ لیں، یہ کوئی گھول کے پی جانے والی چیز نہیں ہے. یہ بڑی محنت شاقہ کے بعد یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اس بدن میں پیدا کرتا ہے. محنت شاقہ کے بعد مشقتیں اٹھا کر
اپنے دامن کو ذرا ذرا سی نافرمانیوں سے بچا 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 کر جب انسان اس زاویے پہ آ جاتا ہے نا، پھر اس کی نشانیاں علامتیں یہی ہیں. آپ اس کو دیکھیں مسجد سے نکلے گا تو سوچ رہا ہوگا پہلے میرا قدم کون سا نکل رہا ہے، سیدھا یا الٹا، اس پہ بھی اس کو دھیان ہوگا. میں چپل پہلے کون سی پہن رہا ہوں، اس پر بھی اس کو دھیان ہوگا. وہ واش روم میں داخل ہوتا ہے، پہلے قدم میں کون سا رکھ رہا ہوں، رات کو میں کس طریقے سے سونا چاہ رہا ہوں. یعنی اس کو ایک ایک چیز پر اس کا نور بصیرت اتنا جاگ جائے گا، ایک ایک قدم پر اس کو رب یاد ہوگا. رب یاد ہوگا کہ میرے رب نے جو ہدایت اور فرمودات اس کے ہیں، اس کے مطابق میرے یہ اوقات گزر رہے ہیں. سمجھو آپ کے دل میں اللہ نے نور بصیرت پیدا کر دی. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. محترم بھائیو، یہ ہے اصل طریقہ. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے گھر آئے تو ساری رات سوئے. امام مالک نے امام احمد بن حنبل کی بیٹی نے کہا کہ یہ شافعی جن کی بڑی تعریفیں تھیں اور آپ ہر نماز میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو، یہ تو ساری رات سوئے ہیں، اور کھانا بھی جب آپ نے رکھا تو بہت سارا کھایا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی وجہ پوچھتے ہیں. امام شافعی نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ تھا کہ میں جس قافلے میں آ رہا تھا اس قافلے کے ساتھ عموماً قانون یہ ہوتا تھا، پیسے سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، رستے میں ہوٹل لوگ کھانے پکا کے رستوں پر بیٹھتے تھے، اور وہیں سے جیسے ہمارے ہاں ہوٹل بن گئے ہیں، یہ اسی زمانے کا یہ سلسلہ ہے. تو کہنے لگے میں اس قافلے کے ساتھ تھا تو میں نے بھی ان کے ساتھ پیسے جمع کیے تھے، لیکن پھر میں رستے میں اتنا کھاتا تھا جس سے کمر سیدھی رہ جائے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی کمائیاں کیسی ہیں، اس لیے میں کم سے کم کھاتا رہا. زہد اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ پتہ نہیں کس کی کمائی کیسی ہے، میں اس کے کچھ لقمے زیادہ کھا جاؤں میرے پیٹ میں چلے جائیں. اس لیے آج جو میں نے آپ کے گھر میں زیادہ کھایا ہے، مجھے پتا ہے اس گھر میں حلال ہے اور پیٹ بھر کے آج کھایا. محترم بھائیو، احتیاطیں کب بڑھتی ہیں؟ جب نور بصیرت بڑھتا ہے. اس رمضان میں کوشش کریں کہ میرا اندر گواہی دے، میرا اندر بول رہا ہو کہ تو اللہ کا بندہ ہے اور تیرے رب نے انشاءاللہ تجھے معاف کر دیا. اندر گواہی دے. اندر کی ایک آواز ہوتی ہے، اس دل کی کوٹھڑی میں ایک تسکین پیدا کرتا اللہ تعالیٰ. یہ نور بصیرت. امام شافعی سے کہا میں آپ کے چہرے پر ایک نور دیکھ رہا ہوں، آپ کے کردار میں ایک اجلا پن دیکھ رہا ہوں. خیال کرنا نافرمانیاں کر کے اپنے اس نور کو، نور بصیرت کو بجھا نہ لینا. اللہ اکبر. نافرمانیاں کر کے اس نور بصیرت کو بجھا نہ لینا. اس سے پتہ چلتا ہے یہ نور بصیرت، یہ دل کی کوٹھڑی کی تسکین، اس کی بصیرت، اس کی روشنی کب بڑھتی ہے؟ جس قدر میں اعمال صالحہ کر کے اللہ کے قریب ہوتا جاؤں گا تو اس کی روشنی کی مثال اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اللہ نے مثال دی ہے، تاغچہ ہے، تاغچے میں چراغ ہے، چراغ پر شیشہ ہے، اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے وہ زیتون کا ہے. زیتون کا وہ درخت ہے جو دھوپ پہ کھڑا ہے، وہ زیتون کا تیل بڑا خالص ہے، اس کو آگ لگانے کی بجائے آگ دکھا دی جائے تو آگ پکڑ جاتا ہے. یہ اللہ کے نور کی مثال ہے. روشنیوں پر روشنیاں ہو جاتی ہیں. مومن کا دل تاغچہ ہے، مومن کے دل میں ایمان وہ چراغ ہے. اس چراغ کی روشنی عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاق ہے. یہ دیتا رہتا ہے. چراغ پہ روشنیوں پہ روشنیاں ہوتی جاتی ہیں. اللہ اکبر. یہ نور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نور ہم عطا کرتے ہیں. یہ لوگ کن کو ملتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. یہ لوگ کہاں ملیں گے؟ فرمایا اللہ کے گھروں میں ملیں گے. یہ لوگ کہاں ملیں؟ بیٹھا ہوا اللہ کے گھر میں، رات ہے، دن ہے، نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، اذکار کر رہا ہے، پھر تلاوت کر رہا ہے. اللہ نے وقت دیا ہے، پہلے آ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، جب بھی دیکھو مسجد میں ملتا ہے. فرمایا فی بیوت اذن اللہ. کون ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ اللہ کا بندہ بن گیا ہے. تجارتیں، بڑی تجارتیں، انٹرنیشنل تجارتیں، ہاں چھوٹے موٹے لین دین، خرید و فروخت، شاپنگ، معمولات زندگی، اس کو رب کے ذکر سے غافل نہیں
نہیں کر سکتے. یہ ہے نور من نور. اللہ کے نور اس کو حاصل ہوگا. وہ نور جو مخلوق ہے یہ اس کو حاصل ہوگا. اللہ کے دین کا نور حاصل. فرمایا خیال کرنا اس نور کو بجھا نہ دینا. تو محترم بھائیوں، یہ گناہ اور معصیات، خصوصاً مال کا حرص، دیکھو بندے کو کہاں لے آیا؟ سود پر لے آیا. بدترین گناہ ہے یہ، بدترین گناہ ہے. سود پر لے آیا، مال کی محبت. اور ادھر اللہ کی محبت اس کو اللہ کے گھر میں لے آئیے، اور اللہ مثالیں دے رہا ہے کہ اس کے دل میں جو نور ایمان ہے وہ اس قدر خالص ہو گیا ہے کہ نور پر نور ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دی. یہی وہ کردار ہے، یہی وہ عمل ہے. اور یہ جتنا ہم قرآن سن رہے ہیں محترم بھائیوں، یہ کردار کی صفائی کر رہا ہے. توحید کے بعد بس اپنا کردار اونچا رکھیں، کردار اچھا رکھیں، معاملات اپنے اچھے رکھیں. بڑے بڑے لمبے لمبے سجدے یاد رکھیں. بعض دفعہ وہ کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں اور کردار کی اچھائیاں رکھنے والے آگے نکل جاتے ہیں. کردار اعلیٰ رکھیں. الہدی الصالح والسمت الصالح، نبی اسلام کا فرمان ہے. فرمایا وطیرہ، طریقہ، بیٹھنا، بولنا، چلنا، یہ ہے ہدی الصالح. اسلوب، وضاقتہ، گفتگو، دیکھنا، پکڑنا، سارا خوبصورت ہے. فرمایا یہ نبوت کی خصلتیں 100% ہیں. فرمایا نبوت کے 25 حصے نبوت کے خصلتوں میں سے اس میں آ گئے. 25ویں حصے کا مالک بن گیا کردار اچھا. نبوت کا کردار 100% ہے، 25واں حصہ اس میں آ گیا اعلیٰ خصلتیں. تو کردار کو اپنائیں محترم بھائیوں. یہ عبادتیں کردار سکھا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. کیوں لوگوں کی کھال اتار رہا ہے؟ تھوڑا دے کر زیادہ مانگ رہا ہے. وہ محنت کر رہا ہے، جتنی کمائی ہے اس کا رخ تیری طرف ہے. جتنا کما کے لاتا ہے سود دے دیتا ہے. تیرے اندر کوئی اثار نہیں ہے، تیرے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، تیرے اندر اللہ کے لیے کھلانے پلانے اور تیرے اندر اللہ کے لیے قرض دینے کا کوئی جذبہ نہیں. دین تو خیر خواہی کا نام تھا اور تو حرص میں مبتلا ہو گیا، دولت کی محبت میں، کہ تو بہن بیٹی بیچ، مال بیچ، کچھ کر، مجھے سود دے، مال دے. اس نے معاشرے کو برباد کر دیا. اس لیے یہ لعنتی ہے. لعنت کیوں کہا؟ لکھنے والے پر، لکھانے والے پر، دینے والے پر، لینے والے پر، گواہ بننے والے پر لعنت نبی اسلام نے کیوں کی؟ اس لیے کہ اس کو معاشرے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے. اثار کیا ہے، اللہ کے لیے محبت انسانیت سے کیا ہے، قربانی کیا ہے، خیر خائیاں کیا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کیا ہیں. اسی ضمن میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کس کا تذکرہ کیا؟ قرض دو. اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو اور مہلت دے دو، اور مہلت دے دو. اس شخص کو نبی اسلام نے فرمایا اللہ نے اس وجہ سے جنت دی، زندگی میں کوئی کردار نہیں تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا، اپنے نوکروں سے کہتا تھا لے کے آؤ، وہ نہیں ملتا تھا. فرمایا کیوں نہیں دیا؟ فرمایا نہیں ہے، چلو اور مہلت دے دو. پھر مہلت دے دیتا تھا، پھر مہلت، پھر ان سے کہتا تھا یار نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا. زندگی میں کوئی اور نیکی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے جنت دے دی. آگے مہلت دینا، تنگ دست کو مہلت دینا، تنگ دستوں کے ساتھ خیر خی کرنا، بھلائی کرنا. قرآن کہتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تنگ دست کہ وہ مانگتے نہیں ہیں، خوددار ہیں، خود غرض نہیں ہیں. وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے رہتے، وہ چمٹتے نہیں رہتے، وہ روزانہ دروازے پر کنڈیاں نہیں بجاتے، وہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ ایک ایک لقمے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتے. یہ آپ کا حق ہے کہ ایک سفید پوش بھی ہے، خوددار بھی ہے، لیکن آپ کا حق ہے اس کو پرکھیں کہ یار اس کے مالی معاملات کیسے ہیں، روزی روٹی کیسے ہے. اسلام کہتا ہے یہ اس کو جا کر دیتا ہے، اس کے چہرے کو پہچانتا ہے کہ یار چہرہ اس کا بڑا نورانی ہے، دیندار ہے، کردار اس کا اچھا ہے، لیکن ذرائع آمدنی اس کے کیا ہے، یہ پہچانتا اور اس کو جا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن میں تعریف کی. اور ایک ہے تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے. مال من یسر علی معسر، نبی اسلام فرماتے ہیں جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، وہ تنگیوں میں ہے، اس نے آسانی کر دی. اللہ اکبر. تنگیوں میں کوئی شخص ہے، آپ آسانی کر دیں. کوئی چھوٹی سی نیکی نہیں ہے. کسی مسلمان کو یہ بشارت دینے والی بات ہے کہ آپ ایک شخص تنگی میں ہے، آپ نے اس کو بشارت دے دی کہ یہ لیں آپ اپنا کام آسان کر لیں. اتنی عظیم نیکی ہے، اتنی عظیم نیکی ہے. بعض دفعہ
عمرے جیسی عبادتوں سے، اعتکاف جیسی عبادتوں سے افضل نیکی۔ یسرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر آسانی کرے گا، کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی تنگیوں میں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عونہ، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اللہ کے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے محترم بھائیوں، رزق کے بڑھانے کا، گناہوں کے معاف کرنے کا یہ بھی ایک بہترین سلسلہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وہ مسکین الحال لوگ، تنگ دست لوگ، جنہوں نے زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھایا، جن کے پاس کبھی ایک ایک سوٹ ہے، جو اپنے جھونپڑوں میں رہتے ہیں، بھوک نے ان کے چہروں کی رونقیں ختم کر دی ہیں، ان کے پاس دنیا کی کوئی تمنائیں نہیں ہیں سوائے اس کے کہ وہ پیٹ بھریں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ ہم ان کے، اللہ کی قسم، اس سے جو قلبی تسکین حاصل ہوتی ہے نا کہ کسی تنگ دست کو، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کو اس کو نجات دلا دے اپنے مال سے، اپنے سور سے، اپنی کسی سفارش سے، اس سے جو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے شاید بعد دفعہ رات کی تہجد کی نمازوں سے بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں یہ خیر خائیاں بھی اپنے سینوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ محبت، اسلام محبت کا دین ہے۔ سود خور پر لعنت اس وجہ سے ہے کہ وہ معاشرے میں جو جڑاؤ تھا، جو محبت تھی، جو قرض کے سلسلے تھے، وہ ایثار تھی، قربانی تھی، یہ سارے اس نے ختم کر کے اس نے خود غرضی دکھائی ہے، اس نظام کو توڑ دیا ہے، رب نے لعنت کی ہے۔ نظام کو جوڑے، محبت پیدا کرے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لو، قرآن ہے۔ نیکی کیا ہے؟ والدین سے اچھائی کرو، مسکینوں سے، قریبیوں سے، تنگ دستوں کے ساتھ اچھائیاں کرو، گردنیں آزاد کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ نیکی۔ اللہ نے اس کو قرآن میں یہ 10 اللہ تعالیٰ نے انسانی معاملات گنوائے ہیں، فرمایا یہ نیکی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نیکیاں کہتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، رمضان، اس کے لیے ہماری یہ جستجو، بھاگ دوڑ، یہ بھی صرف اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ یا اللہ جو کردار کے نقائص ہیں وہ دور کر دے، یا اللہ جو میری تجھ سے نافرمانیوں کی وجہ سے دوریاں ہو گئی ہیں، یا اللہ ان دوریوں کو قربت میں تبدیل کر دے، یا اللہ قیامت کے دن جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو مسکرا دے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں، اور اپنی رضا رحمت کی جگہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ طلب اللہ کی جنت اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشاں رہیں، محنت کریں۔ مختصر سا وقت ہے، چند گنتی کے دن ہیں، بس خوش نصیب وہ ہے جو ان ساعتوں سے خوب فائدے اٹھاتا ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اور اپنی نیکیوں کر کے اس کو بچاتا رہتا ہے، ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا، تباہ نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ جو ہمارے لیے وہ پسند کرتا ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں سے، دنیا کی ذلت رسوائیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔